अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोगों ने भी मिस्टर नरेंद्र मोदी वजीर आजम इंडिया उनकी तकरीर सुनी होगी। तो तकरीर सुनी, ढाक के वही ढाक के तीन बात कहते हैं, वही कुछ है, वही मसाला है, वही अपने पब्लिक को बेचने के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस वक्त वो ये ना करते तो क्या करते। ये मजबूरी है, जिस एको चैम्बर में अपनी पब्लिक को रखा हुआ है, सारे मीडिया चैनल्स अपने क्रोनीज से खरीद करवाए, बिजनेसमैनों से। ये मॉडल हमारे यहाँ भी आया था वैसे, तो वही मॉडल वहाँ पर है। और वहाँ वो बिजनेसमैनों के अपने मफादात हैं, अपनी ताकत हासिल करने के लिए उनके पास अब ये चैनल्स हैं, अब ये जनाब मीडिया आउटलेट्स हैं, और उनके ज़रिए जो नैरेटिव बेचा गया है जंगी जुनून का कि हम तो जी खा ही जाएंगे, हम जी 4 दिनों में ख़त्म कर देंगे, हम आतंकवाद, वो दहशत गर्दी जो है जी, हम अब उनके पीछे जाएंगे, और वो गलती कर बैठे हैं। अब दो तीन बुनियादी पॉइंट्स हैं, सीरियस हम जो बात है उसकी तरफ आते हैं। एक तो वो ये कि हम जी उन्होंने कारनामा बयान किया है कि हम दहशतगर्दी की तरफ पीछे गए हैं दहशतगर्दों के, और पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक किया है। ये हमारा न्यू नॉर्मल है। क्या ये बात ठीक है? पहले हम इससे बात शुरू कर लेते हैं। न्यू नॉर्मल जो है मोदी ने पैदा करने की कोशिश की, और जो सियाने लोग थे जब ये कर रहे थे तो उन्होंने तब भी कहा था कि आपने न्यू नॉर्मल 2019 में भी किया, 16 में भी और बनाया, आप बात आगे बढ़ाते चले गए। आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक स्टेट का इस लेवल का रिजॉल्व देने गए कि आपने एक दूसरी न्यूक्लियर स्टेट का बॉर्डर ही क्रॉस कर लिया। तो ये आप कंप्रोमाइज होंगे, और वही हुआ, वो कंप्रोमाइज हुए हैं। न्यू नॉर्मल वो सेट करने में कामयाब नहीं हुए। ये बेशक वो अपनी पब्लिक को बेच लें, को 10-15 दिन, 10-15 महीने में बेशक ये पब्लिक जो है इसमें वो लिपटी रहे कि जी हाँ हमने न्यू नॉर्मल क्रिएट कर लिया। ये बेवकूफ़ों का न्यू नॉर्मल है। कभी भी कोई स्टेट इस तरह के काम नहीं करती कि वो दहशत गर्दों के, और उन दहशत गर्दों के जिनका कोई नाम निशान नहीं है पाकिस्तान में। फिर वो 100 दहशत गर्द जी हमने वहां पे मारे हैं, नाम किसी एक का नहीं है। फिर वो जो पहलगाम का जो वाकया हुआ है, उन दहशत गर्दों का पाकिस्तान ने जो है वो पहले कहा कि आप हमसे बातचीत कर लें, आप हमें बताएं कि भी वो कौन से सबूत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। तो वो जो न्यू नॉर्मल सेट करने गए थे, झूठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी कौम से फ्रॉड कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था अपने कल वाले व्लॉग में कि ये नेहरू वाला अंजाम की तरफ पहुंच रहे हैं, और बहुत जल्द पहुंच रहे हैं। ये न्यू नॉर्मल वो सेट नहीं कर सकेंगे, ये न्यू नॉर्मल वो रिपीट भी नहीं कर सकेंगे। वो जो उन्होंने दावा किया है कि हम फिर करेंगे, पूरी दुनिया ने देख लिया, असल में पूरी दुनिया ने बिल्कुल इंडिया की कान पर बात पर कान नहीं धरे, बिल्कुल भी नहीं धरे। तो ये सूरत हाल जो है न्यू नॉर्मल की, वो न्यू नॉर्मल तोड़ दिया है पाकिस्तान ने। जो सच्ची बात है वो ये है, जो हमें करनी चाहिए, कि पाकिस्तान ने वो न्यू नॉर्मल तोड़कर वापस जीरो पर ले गए। वापस जीरो पर कैसे लेके गए हैं? उन्होंने कहा कि जो सीज फायर हुआ है वो एक तरह का हम तोड़ भी सकते हैं, और पाकिस्तान के साथ हम जो है मुज़ाकरात सिर्फ जो है वो दहशत गर्दी पर करेंगे कि दहशत गर्दी का खात्मा कैसे होगा। आप ये भी देख लें कि ये उन्होंने बात कह तो दी है, इवन दहशत गर्दी पर भी वो बातचीत करेंगे तो फंस जाएंगे। दहशत गर्दी पर बात होगी तो दहशत गर्दी पर बात बलूचिस्तान के हवाले से भी होगी, दहशत गर्दी पर बात केपी में होने वाली दहशत गर्दी के हवाले से भी होगी, उसके सबूत भी उनके सामने आएंगे। और पहलगाम वाले सबूत जो हैं वो सामने वो नहीं ला सकेंगे। और पिछले जो सबूत हैं उनका मतलब यह है कि आप माजी में जिंदा रहना चाहते हैं। तो माजी में कौन जिंदा रह सकता है? माजी तो उन्होंने बेच लिया जितना बेचना था। अब जंग का माहौल था, जंग उन्होंने करके देख ली, और उस वजह से उनका न्यू नॉर्मल सेट नहीं हो सका जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है। इस जवाब की तवक्को उन्हें नहीं थी। क्यों नहीं थी? आपको लगा कि उन्हें नहीं थी? जी बिल्कुल। जब उन्हें अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान जवाब देगा, पहले तो उनका अंदाजा यह गलत हुआ कि दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ जाएगा। ये नहीं हो सका। तो उसके बाद उनका यह था कि पाकिस्तान हमसे डरता रहेगा। हमने कह दिया कि जी हमने तो एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हमने तो टेररिस्ट की जो है वो ठिकानों पर हमला किया। आपने दूसरे मुल्क पर हमला किया था।
یہ اس کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی، ڈپلومیسی کی زبان میں ٹوسٹ دینے کی کوشش کی. تو جب پاکستان نے جواب دے دیا، اور جس طرح کا جواب تھا، اور اس کی توقع بھی نہیں، ان کی اگلے 100 سال میں بھی اس کی توقع نہیں کرتے تھے، وہ جو جواب آیا ہے اس سے وہ جو نیو نارمل یہ سیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ زیرو پر چلا گیا. اور دوسری بات جو بڑی ہی اچھی بات ہے کہ یہ جو نیو نارمل ہے کہ آپ کے ہاں کوئی تھوڑی سی دہشت گردی ہوگی تو آپ دوسرے ملک پر اٹیک کر دیں گے، یہ عملی طور پر ممکن ہے. آپ ہر دفعہ فوجیں لائیں گے یہاں پہ، ہر دفعہ فوج آ کے لگایا کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کتنے پیسے لگیں گے؟ ہم نہ بھی جائیں آپ کے پیچھے، پاکستان کی فوج کو موو ہونے میں 24 سے 72 گھنٹے لگتے ہیں. یہ میں جنگی بات کر رہا ہوں. موو ہونے میں ظاہر رقبہ تھوڑا ہے. 24 سے 72 گھنٹے انڈیا کی فوج کو موومنٹ کرنے پہ ایک تو بلینز آف ڈالر لگتے ہیں، ہمارے بھی لگتے ہیں جی، یہ نہیں بات، لیکن ان جتنے نہیں لگتے، اتنی ہماری معیشت بھی کمزور ہے. تو کیا آپ بار بار سینٹرل انڈیا سے اپنی جو مرکز ہے آپ سمجھیں گے ان کی فوج کا، وہاں سے لایا کریں گے بار بار ہر دہشت گردی کے حملے پر؟ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. انفیکٹ جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ سیز فائر پر مان تو گئے ہیں لیکن یہ اب اس سے بھاگیں گے. اب یہ امریکہ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ جی ہم نے جو بات کرنی ہے وہ صرف جو ہے نا وہ ٹیررزم پہ کرنی ہے، صرف دہشت گردی پر کرنی ہے، باقی معاملات پر نہیں کرنی. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کا کہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ مودی جی آپ پھنس گئے ہیں. پھر خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتا. فکرہ اتنا ہی کہا، آگے بات نہیں کی، ہمت نہیں ہوئی. وہ سندھ طاس معاہدے کی بات کر رہے، یہ بھی ٹائم ٹائم فش ہو گیا. آپ کے لیے عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بار بار دہشت گردی کے لیے اپنی فوجیں بارڈر پر لائیں. اور اگر آپ بارڈر پر نہیں لائیں گے، صرف میزائل اپنے چلانے پر اکتفا کریں گے، آپ کچے کھائے جائیں گے. ابھی تو آپ کی پی ایف کے ساتھ ہوا ہے، سوری انڈین ایئر فورس کے ساتھ ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. اس ریزالو کو دنیا مان رہی ہے جو پاکستان نے دیا، جو جواب دیا. کس دنیا میں اپنی پبلک کو بیچنے کے لیے یہ شخص جو ہے اپنی سیاست بچانے کے لیے انڈیا کو آگ میں جھونک رہا ہے. ایک ہی میکنزم بن سکتا ہے، نہ آپ دہشت گردی کریں گے. آپ کو یہ میں دوسری بات بھی کرتا ہوں، آپ نے ڈرٹی میسیجنگ شروع کی ہے شناختی کارڈ چیک کروا کے بلوچستان میں لوگوں کو مارنے کی. آپ لوگوں کی مدد سے جعفر ایکسپریس ہائی جیک ہوئی ہے اور یہ دنیا کو پتا ہے. پاکستان دہشت گردی کا شکار ممالک میں پھر دوسرے نمبر پر آیا ہے. اس میں جناب انڈیا کا کنٹریبیوشن ہے، مودی کے مائنڈ سیٹ کا کنٹریبیوشن ہے. آپ یہ بھی اب نہیں کر سکیں گے. یہ بھی میں آپ کو پریڈکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی کی گورنمنٹ اب یہ بھی نہیں کر سکے گی. بہت ریزالو سخت ہوتا ہے اور طاقت کا ایک میسج ہوتا ہے، اور وہ میسج چلا گیا. پھر ایک اور بات جلدی جلدی ہم کر لیں کہ جی نیوکلیئر جو ہمارے اوپر بلیک میلنگ ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. نیوکلیئر بلیک میلنگ بعد میں آتی ہے، یہ ڈاکٹرائنز ہوتی ہیں. آپ کی سیکنڈ سٹرائک کی آپشن ہے، پاکستان کی فرسٹ کی ہے. کنونشنل وار میں تو پورے آ جاتے ہیں. بڑے آرام سے آپ طیاروں والا معاملہ اور حملوں والا معاملہ جو ہے وہ کھا پی گئے ہیں. کبھی آپ کا S-400 اڑ گیا اور آپ کے 5 طیارے جو ہیں یا 6 طیارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ بھی پاکستان پر ہم نے حملے کیے اور ان کے میزائلوں کو تنکوں کی صورت میں جو ہے وہ ہم نے کر دیا. خیر ہے، یہ تنکوں کے بن کے آتے ہیں باقی دنیا کے. میں آپ کو بتا دوں انڈیا کا اگلے 20 سال کے لیے کم از کم جیسے چینیوں کے ہیڈز نظر نہیں نہ آئے اور وہ پاکستان کے شکر گزار ہیں، 20 سال تک انڈیا کے سپر پاور ہونے کا جو پہلے کھوکھلا تصور تھا یہ تو کھول دیا نا. پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ کھل گیا ہے، انڈیا کی اوقات کھل گئی. 20 سال تک آپ سپر پاور نہیں ہو سکتے. اب دنیا کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. پاکستان، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اتنی کمزور معیشت کے باوجود، اتنے ہمارے مسائل کے باوجود، یہ غیر جذباتی بات ہے. بالکل میں کرتا ہی نہیں ہوں جذباتی باتیں. انالیسز میں کس چیز کی جذباتی باتیں ہوتی ہیں؟ پاکستان اس جو جواب سے محفوظ ملک، ایسے ہی سمجھیں محفوظ ملک تصور ہوگا آئندہ سے، ایک مضبوط ملک تصور ہوگا جس کے پاس یہ جواب ہے. انڈیا جس کو کھڑا کیا گیا چائنا کے لیے، وہ چائنا کی تو باری ہی نہیں آئی. رافیل جہاں ہوا میں کھڑے کھڑے اندھے ہو گئے، یہ کوئی مذاق ہے؟
یہ ماڈرن ہسٹری کی کلاسک وار ہوئی ہے ایئر میں. آپ کو اپنا آپ بچانے کے لیے آپ پبلک میں بیچ رہے ہیں, یہ بھی نہیں بیچ سکیں گے آپ. تو پاکستان ایک محفوظ ملک تصور ہوگا. اب پاکستان لیڈ بھی کر سکتا ہے اگر ہمارے فیصلے درست ہوں. لیڈ کیسے کر سکتا ہے؟ اس خطے میں لیڈ کرے گا, مڈل ایسٹ میں لیڈ کر سکتا ہے. کون تھے آپ کے پارٹنر؟ اسرائیل, رشیا کا اسلحہ تھا. رشیا کے بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ رشیا نے آپ کی اس طرح سپورٹ کی, انہوں نے بالکل پاکستان کا نام نہیں لیا. اسرائیل بالکل آیا. میں آپ کو یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے اگر ہمارے حالات جو ہے, ہم نے غلط فیصلے نہ کیے, ہم نے جو طاقت حاصل کی ہے اس کے زوم میں ہم نے غلط فیصلے نہ کر لیے, اور ہم نے باعزت تعلقات اگر بنائے اور عربوں کو یہ میسج دینے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ جدھر پھر رہے ہیں وہاں آپ محفوظ نہیں ہوں گے, آپ کے ہمارے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں, آپ یہ کمپرومائز کر کے کہیں بھی نہیں جا سکتے, کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے. آپ کے معاملات پاکستان ترکی مل کر حل کروا سکتے ہیں. اتنا بڑا بلاک آ گیا ہے, اتنی بڑی پیراڈائم شفٹ آ گئی ہے. چائنا, ترکی, پاکستان, ایران, کوئی شامل ہونا چاہے تو سعودی عرب, قطر, دیکھیں نا, 1 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ سمجھیں ایک طرح کا رشوت کے طور پر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے رجیمز کو بچانے کے لیے, اور یہ پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کا جہاز گفٹ ہو رہا ہے شاید قطر کی طرف سے امریکہ کے صدر کو, کچھ اس طرح کی باتیں. پھر وہ جارڈن ہے, یہ مصر ہے, پیسے لیتے ہیں اسرائیل سے کے صدقے کہ اسرائیل کو محفوظ رکھنے کے, اپنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ تو سارے مسائل دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں. آپ ذرا غور تو کریں, یہ آج نہیں, 1 سال میں نہیں, 2 سال میں نہیں. غزہ بہرحال ابھی اس کا پریشر بنے گا, شام میں نہیں کر سکیں گے. اب یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں. ہمارے وہ جو ہے نا, ہم اپنا منجن نہ بیچنا شروع کر دیں. میں نے کچھ دیکھا ہے, ہمارے جو خوشی میں جلوس نکلے ہیں وہ لوگ پریویل کرتے نظر آئے ہیں جنہوں نے ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دلوانے کے بالکل قریب پہنچا دیا تھا. ہمارا دفاع ہماری افواج کے ہاتھ میں رہنا چاہیے. کسی مولوی, کسی لبرل کے ہاتھ میں ہمارا دفاع کی وہ دعویٰ نہیں آ سکتا. یہ اب ممکن نہیں, اس سے واپسی نہیں ہوگی. ہم کامیاب تبھی ہوئے ہیں. دنیا نے اسی لیے انڈیا کی بات نہیں مانی کہ ہم فیٹفس کی لسٹ سے نکلے ہیں اقدامات لے کر. تو یہ فیصلے جو ہیں, اب وہ کیا کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, پاکستان اور امریکہ کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائیں گے. انڈیا بے شک ان کا لاڈلا رہے گا, لیکن اس کی وجہ ان کی منڈی ہے, اتنی آبادی ہے. پاکستان کو اب کبھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. جب ہم اگنور ہوں گے اپنے غلط فیصلوں سے ہوں گے. آپ کو رشیا نہیں اگنور کر سکتا. اس خطے میں رشیا کے پاس اب سبسٹیچیوٹ کے طور پر موجود ہے, اور چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب آرٹیکل 370 ختم ہوا تو یہ رشیا چائنا پاکستان جنگ تھی. وہ بے شک پیچھے کھڑے رہے, انہوں نے ہماری مدد کی, ہم نے ان کو سرخرو کیا. ایک چیز اور جو دنیا میں میسج گیا ہے کہ چین کی عزت ایٹ سٹیک تھی ایز سپر پاور, کہ چین کے مین الائی کے ساتھ امریکہ کا مین الائی کیا کرنے لگا ہے. میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. چین اپنے الائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. رشیا کا ویپنری بھی قدرتی طور پر بے عزت ہو گئی, فرانس بھی ہو گیا, اسرائیل نے تو ہونا ہی تھا. تو اس کے بعد چین کی عزت بڑی ہے, چین کا مسل بھی بڑا ہے. عرب ممالک چین کی طرف بھی دیکھیں گے. جب چین کی طرف دیکھیں گے تو پھر پاکستان ان کو سیکورٹی فراہم کر سکتا ہے. یہ سیکورٹی معاہدے کسی کام کے نہیں ہیں, یہ آپ کے کسی کام ہی نہیں آنے. آپ انڈیا کے یا امریکہ کے رحم و کرم پر رہنے چاہتے ہیں, یا اس غلط فہمی میں آپ لوگ اتنے نکو بن گئے ہیں کہ اتنے پیسوں کے باوجود آپ کو کوئی نہیں پوچھتا, آپ کو مار کے چلا جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے, لیکن یہ آپ کی مجبوری ہے. یہ پاکستان کا اثر و رسوخ یہاں تک جائے گا, ایران تک بھی جائے گا. ایران کو بھی ایک فیصلہ لینا پڑے گا, ایک فیصلہ. ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ کہ وہ دشمنی کریں, نہیں. پرائرٹائز کس کو کرنا ہے وہ ہم ہو گئے ہیں. لہذا 2025 کا سال یہ پاکستان کے رائز کا سال ہے. اکانومی کو مت دیکھیے, بعض اوقات ہارڈ پاور جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے, اور ہم نے تو ہارڈ پاور بھی یوز کی, اور سافٹ پاور میں تو وہ آپ نے جو پریس کانفرنسز دیکھی ہیں وہ سافٹ پاور تھی.
ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کا اتنا خوبصورت استعمال پاکستان میں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. بہت بھونڈا استعمال دیکھا، کروڈ دیکھا تھا. اب واقعی استعمال ہوا ہے اور پھر دنیا نے ہماری باتیں بائے کی ہیں، ہم سے پتہ رکھا ہے، ہماری بات کو آگے بڑھایا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کہتے رہے یہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور انفارمیشن کا مکسچر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے پاس تو مکمل ڈس انفارمیشن تھی، اور آپ کے جو میڈیا ہے بری طرح ایکسپوز ہوا ہے ویسٹ پر، کوئی ان کی سٹوری لینے کو تیار نہیں ہے. آپ کا ایکو چیمبر بری طرح متاثر ہوا ہے، زیادہ دیر آپ اس میں زندہ نہیں رہ سکیں گے. اور بالکل مایوس کن تقریر، اور وہ جو سیز فائر ہے اور وہ جو نیوکلیئر بلیک میلنگ ہے کہ ہم سیز فائر ایسے نہیں کریں گے اور ویسے نہیں کریں گے، یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی جو ہے وہ داستان تھی. میں تھوڑا بہت سائیکالوجی کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، کچھ پڑھی بھی ہے، باڈی لینگویج کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے باڈی لینگویج دیکھی ان تینوں جرنیلوں کے بعد، انڈین جرنیلوں کے بعد، پھر اپنے تینوں جرنیلوں کو دیکھا، پھر اپنی پبلک کو بھی دیکھتا ہوں، اور پھر مودی کو بھی دیکھا. تو بالکل باڈی لینگویج بہت خراب تھی. اب باتیں جتنی بھی بھڑکیلی ہوں، باڈی لینگویج بہت خراب تھی. تو غور کیجئے، یہ جو پاکستان کا سفر ہے یہ اب ایک نیا سفر ہے. سفر کھوٹا ہمارا اکثر ہو جاتا ہے، نکلتے ہم بڑی دفعہ ہیں کامیابی کی طرف، بس کھوٹے نہ ہونے کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. مودی صاحب کے یہ جو ڈاکٹرائن ہے یہ انفیکٹ زیرو ہو گئی ہے، نہیں کر سکتے. آپ اپنے ذہن پر بار بار زور دے کر پوچھ لیں کہ کیا دوبارہ سے پھر فوج لگا سکتے ہیں؟ کتنی دیر لگائی رکھیں گے؟ لگائے ہی رکھیں چلے، 1 سال 2 سال 10 سال. ہم پر دہشت گردی کا حملہ ہوگا تو ہم پھر جواب دیں گے ویسے ہی، آپ نہیں دے سکیں گے. یہ آپ کو سیانے لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ نے غلط استعمال کیا، یہ پاور بنتی نہیں تھی استعمال کی. تو خیر، آج اب کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.